बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 23 जून आज इतवार का दिन। सबसे पहले अहम खबरें। ऑपरेशन ज़रबे इस्तेहकाम, तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान दोनों इस बात पर मुत्तफ़िक हो गए कि खैबर पख्तूनख्वा में जंग नहीं होने देंगे। आज के वीलॉग में मैं आपको बड़ी तफसील से ऑपरेशन किस तरह मामलात होते हैं, इसके दलाइल और सबूत दूंगा कि ऑपरेशन के बगैर तरक्की कहाँ कहाँ हुई, और जो मीटिंग्स अभी खैबर पख्तूनख्वा में PTI और अपोजिशन की हुई, JUI की हुई, और मुत्तफ़िक किए क्यों हुए। खैबर पख्तूनख्वा में अली मीन गंडापुर की वजारत और तहरीक इंसाफ बड़ा अहम चैलेंज इनके लिए। कोर कमेटी का अहम इजलास, मुराद सईद की तमाम पेशन गोइयाँ दुरुस्त, और ख़ात्मे की हुकूमत ख़ात्मे की 20 अगस्त की बड़ी अहम तारीख। लंदन से पेरिस तक और ऑस्ट्रेलिया तक पाकिस्तानी सड़कों पर एहतजाज भी कर रहे हैं। और मिलिट्री ऑडिट की बड़ी एक दिलचस्प रिपोर्ट भी सामने आई, किस तरह करप्शन का बाजार गर्म हुआ। और पार्लियामेंट के अंदर ख्वाजा आसिफ का अजीबो गरीब हाल, साथी वज़रा क्या करते रहे आज उनके, और शेर अफजल मरवत का इंकशाफ भी, और आज मुजाहरे में वहाँ शिरकत भी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इस वक्त कितने केसेस तहरीक इंसाफ के, पोजीशन क्या है, नताइज क्या निकल सकते हैं। बल्कि इसी से तफसील शुरू करूँ इलेक्शन ट्रिब्यूनल की। इस वक्त 23 इलेक्शन ट्रिब्यूनल में 377 के करीब इंतखाबी दरख्वास्तें लग चुकी हैं। कौमी असम्बली के 50 हल्के हैं और सूबाई असम्बली के 121। यहाँ जो 46% अगर आप दरख्वास्तें देखें तो वो तहरीक इंसाफ की हैं, 13% JUI की, और सबसे ज़्यादा पंजाब में 72%, सिंध में 49% तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तें हैं। नून लीग की सिर्फ 19% दरख्वास्तें हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में तो 4% है। खैबर पख्तूनख्वा में JUI की 16% दरख्वास्तें हैं कि हमारे साथ धांधली हुई। ये ट्रिब्यूनल, ये 377 दरख्वास्तों में 46% तहरीक इंसाफ की, यानी 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत का मामला इनकी फेवर में जा सकता है। अब चूँकि ट्रिब्यूनल बन चुके हैं, रिटायर्ड जजेस का मुकाबला हाजिर ड्यूटी जजेस के साथ भी है। लाहौर हाई कोर्ट है, अदलिया है और इस्टेब्लिशमेंट आपस में खुलकर सामने भी हैं। एक तरफ काजी साहब की एक्सटेंशन में 127 दिन है, और बड़े फैसले भी हैं जिनमें मखसूस नशिस्तों का केस सबसे अहम केस होगा। 77 नशिस्तें वहाँ भी हैं। मौजूदा हो हुकूमत की रवानगी की 20 अगस्त की तारीख, क्योंकि ये तमाम मामला उस वक्त तक हल होंगे। और सियासी इस्तेहकाम की चीन की तरफ से जो बात की जा रही थी, अब वो अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की लॉन्चिंग तक आ चुकी है। 2 साल में आप अगर हुकूमत की कारकर्दगी और पिछले 2 साल के मामला देखें, दहशतगर्दी को रोकने के खास तौर पर परफॉर्मेंस चेक करें, तो 2 साल में आपको कोई ऐसी खातिर ख्वाह कामयाबी नज़र नहीं आएगी। कोई वीडियोस, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई कालाधन तंजीमों के, कोई शेड्यूल फोर्स की तंजीमों के, बैन की गए लोगों को जो ऑपरेशन हुए हों, उनके घरों में पुलिस घुसी हो, बेडरूम पे छापे मारे हों, कोई वीडियोज़ हों, कोई ऑडियोज़ हों, कोई बयानात हों, कोई प्रेस ऐसा कोई आपको सिलसिला नज़र नहीं आएगा। जो नज़र आएगा आपको सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के कारकुनों, वर्कर्स, उनके रहनुमाओं के घरों पर, उनकी ख़वातीन पर, उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन जो पंजाब में बर्बरियत मची हुई है वही नज़र आएगी। इस्लामाबाद में कल भी देख लें, CTD ने तहरीक इंसाफ के 11 लोगों का रिमांड दिया, और 35 के करीब लोग इंतसदाद दहशतगर्दी की 9 दफ़ात लगा दी गई। कसूर क्या था कि पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे थे, कोई तोड़ फोड़ नहीं, कोई कुछ नहीं। तो सियासी तौर पर एहतजाज को इस वक्त दहशतगर्दी कहा जा रहा है, और ऑपरेशन के नाम पर तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की वारदात अगर करें तो एक अलग मामला है। उसका नाम अलबत्ता तहरीक इंसाफ मुकाऊ ऑपरेशन रख दें। अज़्म इस्तेहकाम नाम मुनासिब नहीं है, क्योंकि अदम इस्तेहकाम तो आएगा, अज़्म इस्तेहकाम नहीं आ सकता। उसका बड़ा सबूत 2014 का ऑपरेशन ज़रबे अगर आप याद करें, उसके 6 महीने के फ़ौरन बाद APS का सानिया हुआ, और फिर इस्तेहकाम इस तरह आ नहीं सकता। इस्तेहकाम अगर आप गूगल करें तो इस्तेहकाम पार्टी ही सामने आती है, और वो भी आपको पता है किसकी जमात थी, किस तरह इमरान खान ने कहा जाओ सियासत में, तो सियासत में पार्टी बन गई। लेकिन अफ़गानिस्तान की मैं आपको मिसाल देता हूँ, जहाँ बग़ैर ऑपरेशन के कैसे मामलात हुए। 45 साल जंग हुई, 127 ममालिक 20 साल लड़ते रहे। अफ़गानिस्तान में बग़ैर ऑपरेशन के उन्होंने मामलात कैसे ठीक किए। वो कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं। ये वो मुल्क था जिसकी पाकिस्तान ने 20 साल की जंग में मदद की, 20 साल, जिसका हम पर दोगलापन का, डबल एजेंट होने का इल्ज़ाम भी लगते रहे। अफ़गान मुहाजिरीन ने पाकिस्तान में पनाह भी ली, उनके साथ हमने अपनी आधी रोटी भी शेयर की। और ये सोवियत यूनियन के ज़माने से लेकर अमेरिका के हमले तक पाकिस्तानी फ़ौज पर इल्ज़ाम लगते रहे कि अमेरिका कहता रहा कि हमें हरा रहे हैं। यहाँ पर ये जनरल फैज़ के इनखला जब हुआ, वहाँ मुस्तहकम हुकूमत बनाने की कोशिश, वो वीडियो आपको याद होगी जिस पर जनरल फैज़ ने चाय पीते हुए कहा एवरीथिंग विल बी ओके, सब ठीक होगा, और फिर सब कुछ ठीक हुआ। अफ़गानिस्तान के वफूद पाकिस्तान आए, शाह महमूद कुरैशी से मुलाकातें हुई, खान से मुलाकातें हुई, जनरल बाजवा से हुई, क्योंकि खान को पता था यहाँ अमन होगा तो पाकिस्तान में अमन, वही हुआ। अफ़गानिस्तान अमन ले आया, 127 ममालिक वहाँ से निकले, ख़त्म हुई। उन्हें लगता था यहाँ खाना जंगी शुरू होगी, हम निकलेंगे, ये लड़ कर आपस में ख़त्म होगी, क्योंकि अफ़गानिस्तान न सिर्फ बैरूनी महाज पर 127 ममालिक से लड़ता रहा, बल्कि 6 ममालिक, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इन सब की सरहदें साथ लगती हैं। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि इतनी ज़्यादा कौमियत के लोग रहते हों, 45 साल से लड़ रहे हों, तो ये मामला कभी ठीक हो सकता ही नहीं था। लेकिन आज उनकी ज़रा हालत में आपके सामने रखता हूँ, आपको अंदाज़ा होगा। पहले इनका नाम आते ही आपके ज़हन में एक मुसल्लह जत्था
آ جاتا ہے تصویر، کیونکہ دنیا سے ان کی مختلف طرز زندگی تھی۔ انہوں نے ٹھیک کیسے کیا؟ سب سے پہلے عام معافی کا اعلان کیا، عام معافی بالکل، جو خون ریز جنگوں کے بعد ملک میں امن نہیں آتا، انہوں نے امن اور استحکام لا کے کیسے دکھایا۔ انتقام کی روایت پر آپ کو پتہ ہے یہ معاشرہ ہے، عام معافی کا اعلان وہاں ان کی رسم و رواج ہی نہیں ہے، ان کے کلچر سے بالکل متصادم معاملہ۔ انہوں نے یہ ناممکن کام تھا، انتقام کا راستہ اختیار کرتے، تشدد اور جنگ کی طرف جاتے، انہوں نے فتح مکہ کے سنت رسول سے عمل کرتے ہوئے عام معافی کا اعلان کیا، اور اس معاشرے میں پھر قانون کی بالادستی قائم ہوئی۔ آپ افغانستان کی چیف جسٹس کے حالات دیکھیں، پاؤں میں ربڑ کی جوتی، نہ کوئی پروٹوکول، نہ گاڑیاں، نہ کوئی لمبے چوڑے ششکے، لیکن انصاف کے معاملے دیکھ لیں آپ وہاں۔ خواتین کی تعلیم پر بڑے الزام لگتے ہیں ان پہ، اب وہ یونیورسٹیوں میں بھی لڑکیوں کی تعلیم کا نظام بنا رہے ہیں، اس میں بہتری کی ضرور گنجائش ہے، انہیں کرنی چاہیے، وہ آئیڈیل سسٹم نہیں ہے، لیکن 45 سال بعد اتنی لڑائی کو استحکام اور امن وہاں آیا، غیر ملکی سرمایہ کاری شروع ہوئی اور بڑے ہائی لیول پر شروع ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے افغانستان نے پہلی دفعہ تاریخ میں بجلی کے شعبے میں اپنے تمام پڑوسی ممالک کا قرضہ ادا کر، ان کے پاس کوئی قرضہ نہیں ہے۔ پاکستان میں آپ صرف دیکھ لیں انڈیپینڈنٹ پرووائڈرز بجلی کے نام پہ جو پاکستان کے اندر ہیں، ان کے ہم نے 550 ارب دینا ہے، تقریباً $2 ارب، اور افغانستان دے چکا ہے اپنے سارے قرضے۔ کیسے دیے انہوں نے 2 سال میں؟ وہاں 6 نئے تیل کے کنویں کھودے گئے، جس کی ہر روز کی پیداوار 1400 ٹن جو ہے وہ نکل رہا تیل کے ذخائر میں افغانستان تیل پیدا کرنے والے ممالک کی صف میں شامل ہو گیا۔ وہاں ان کی ٹیکسٹائل آپ دیکھیں، زراعت دیکھیں، لائف سٹاک دیکھیں، انہوں نے پانی کے منصوبوں پر کام شروع کر دیا، خشک ریگستان سارے اور زرعی زمینوں پر 650 کیوبک میٹر، وہاں ان کا دریا آمو وہاں پر کام ہو رہا ہے، انسانی وسائل پر انہوں نے کام کیا۔ اور آپ یاد رکھیں کہ یہاں کسی نے کبھی کوئی سرمایہ کاری نہیں کی تھی، 40 لاکھ لوگ منشیات کے عادی تھے۔ افغانستان نے چین سے مل کر ریلوے ٹریک بچھائے، نئی بستیاں بچھائیں، سلسلہ شروع، کیونکہ ان کے مہاجرین کو نکالا جا رہا تھا پاکستان میں، اب یہ وہاں سیٹل کریں گے۔ اس کے علاوہ افغانستان نے پوری دنیا میں اپنے ہنرمند لوگوں کو واپس بلانے کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ اب یہ سارا معاملہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ یہ استحکام، آپریشن استحکام یا عزم استحکام سے نہیں آیا، یہ معافی تلافی سے آیا، آپ کو جوڑنے کے لیے، معافی کے اکٹھے ہونے کے لیے۔ یہاں ایک سیاسی جماعت کو معافی نہیں ملی، نتیجہ برین ڈرین، 8 لاکھ لوگ ملک سے نکل گئے، ٹیکسٹائل انڈسٹریاں ساری کی ساری انڈونیشیا، ساؤتھ افریقہ یا افغانستان شفٹ ہو گئیں، کوئی سرمایہ کاری نہیں آ رہی، سیاسی استحکام تو وہ برباد، قرض کے نام پر $29 ارب صرف سال دینا ہے۔ اب یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ یہاں انا اور عزت کا مسئلہ ہے، معافی نہیں بن رہی۔ ابھی ایک اور اہم بات بتاؤں کہ حالیہ جو اسرائیل فلسطین کا یا تنازع تھا، پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے جس طرح عراق میں اعلان ہوا، لبنان میں ہوا، یمن میں ہوا، اسی طرح افغانستان حکومت نے بھی اعلان کیا کہ ہم اپنے بندے بھیج رہے ہیں۔ جیسے مغرب یوکرین میں آپ کو پتہ ہے ہندوستان کے لوگ بھی جا رہے ہیں، مڈل ایسٹ میں بھی جا رہے ہیں، ریٹائرڈ لوگ جو فوجی وہ بھیجتے ہیں وہاں، اس طرح یہاں بھی اب یہ چونکہ اعلان ہوا تو دنیا میں واحد ملک پاکستان تھا، پھر پاکستان کو افغانستان کے ساتھ کھڑا کرنے کے لیے امریکہ نے اقوام متحدہ میں دیکھ لیں کل بھی نیشنل سیکورٹی کونسل سے مطالبہ کیا کہ انہیں روکے کہ ہمارے ملک میں در اندازی کر رہے ہیں، یعنی ہمارے مسائل کا ذمہ دار افغانستان ہے، جس طرح ہم لوگ کسی زمانے میں ہندوستان کے مسائل کا ذمہ دار تھے۔ اب افغانستان 20 سال 127 ممالک سے لڑتا رہا، یہ نہ بھولے پاکستان کے معاملے بڑی تحمل مزاجی سے وہ پیچھے ہٹے ہوئے ہیں، ورنہ یہ جنگ کب کی شروع ہو جانی تھی۔ اور امریکہ کی خواہش یہ ہے کہ آپ ان سے لڑیں، پھر ہم آپ کو پیسے دیں گے، ڈالر دیں گے، اور اس وقت ڈالروں کی اشد ضرورت ہے۔ ماضی میں ہمیشہ آپ دیکھ لیں کوئی نہ کوئی بڑی جنگ شروع ہوئی تو ڈالر آنے شروع ہوئے۔ سوویت یونین میں جو افغان جہاز شروع کیا ہے اس میں کتنا مال کمایا گیا، مشرف نے امریکی جنگ میں کود کے کتنا ڈالر بنایا، ان ساروں کے جزیرے بن گئے پوری دنیا سب ہر جگہ، اور جہاں مسائل ہوئے امریکہ نے کہہ دیا ہم آپ کو ڈالر دیں گے۔ اس دفعہ جو پاکستان کے اندر آپریشن ہے، آپ دیکھیں پچھلی ساری میں میٹنگز دیکھ رہا تھا، کسی بھی بڑے اعلامیے میں کوئی آپریشن کا ذکر نہیں تھا۔ کوئی جو متحرک گروپ ہیں، کالعدم تنظیمیں ہیں، وہ تقریباً 5000 سے 25000 لوگ ہیں، اور جس جنگ میں ہم اس وقت لڑ رہے ہیں وہ 23 سال سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے، 2001 میں شروع ہوئی تھی، آج تک یہ جنگ چل رہی ہے۔ ہر چند سال بعد ایک نیا فوجی آپریشن لانچ کیا گیا، اس کی پوری تاریخ ہے، اور پاکستان بنتے وقت 1948 سے یہ شروع ہوا، 1953 تک چلتا رہا، پھر 1960 میں بلوچستان میں شروع ہوا، پھر 1971 میں بنگلہ دیش میں ہوا، پھر 74 میں بلوچستان میں ہوا، پھر 1980 میں افغانستان سوویت میں ہوا، پھر 1990 میں کشمیر میں ہوا، اور اب یہ دیکھیں پیچھے چلتے چلتے تقریباً 23-24 سال میں پاکستان کے اندر 21 کے قریب ملٹری آپریشن ہوئے، 8 امن کے معاہدے ہوئے۔ سینیٹر مشتاق نے جو بات کی، بڑی اہم بات کی کہ استحکام اس طرح نہیں آتا، آپریشن سے عدم استحکام آتا ہے۔ امن کے لیے آپریشن نہیں ہوتے، ڈالروں کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ سینیٹر مشتاق ہے، لوگوں کے گھر تباہ ہوئے، فصلیں تباہ ہوئیں، قبائلی اضلاع میں آج بھی دیکھیں بارودی سنگیں لگیں، کسی بچے کو معذور ہو جاتے، کسی ٹانگ، کسی کا بازو ہونا، تو وہاں یونیورسٹیاں، اسپتال، انفراسٹرکچر، بجلی، آج بھی یہ لوگ پتھر کے دور میں رہ رہے ہیں، انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں۔
اور آپ کو یاد ہوگا پاکستان افغانستان کی سرحد پر بہت بڑی باڑ بھی لگائے گی، کتنا پیسہ لگا، ڈالر لگے گا۔ ہمارے پاس دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے، ایف سی ہے، پولیس ہے، انٹیلیجنس ہے، ادارے ہیں، سول ایڈمنسٹریشن ہے، صوبائی حکومتیں ہیں، وفاق کی 14 پارٹیوں کی اتنی بڑی حکومت ہے، لیکن دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی۔ وہ مراد سعید بار بار ادھر یہ بتاتا رہا کہ مالاکنڈ میں یہ لوگ واپس آ رہے ہیں، ان کو روکا جائے، لیکن اس وقت لائے جا رہے تھے، بتہ خوری اور خطوط شروع ہوئے۔ ہمارے اس وقت 80,000 تقریباً 1 لاکھ بلکہ قریب جوان اور سیکورٹی فوجی قربانیاں بھی دے چکے ہیں، شہادتیں بھی دے چکے ہیں، لیکن اس وقت حکومت آنکھیں بند کر کے کہتی رہی، رانا ثناءاللہ کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ اور ماضی میں بھی اگر آپ کو یاد ہو تو یہ سلسلہ 2004 سے شروع ہوا تھا، جب امن معاہدہ کیا گیا تھا مشرف کے دور سے پہلے، بڑا سب کچھ ٹھیک ٹھاک جا رہا تھا۔ پھر ایک دن پرویز مشرف نے اچانک خلاف ورزی کی، تباہی و بربادی پھیلائی، اور پھر وہاں آپ کو پتہ ہے مسلح گروپ بننے شروع ہوئے، اور اس وقت ایم ایم اے کی حکومت تھی، فضل الرحمان، جماعت اسلامی، یہ سب لوگ تھے، انہوں نے حمایت کی تھی۔ اس کے نتیجے میں ان کی سیاست پورے اس خیبر پختونخوا میں وہاں سے فارغ ہوئی، آج تک دیکھ لیں کہ حالات کیا ہیں۔ پختونوں کا مظلوم، پختونوں کا خون بہتا رہا، تباہی بربادی ہوتی رہی۔ اب چونکہ رجیم چینج آپریشن پاکستان میں بھی ہوا 2 سال پہلے، عمران خان کی حکومت کے لیے کسی نے کوئی مدد نہیں کی، سعودی عرب، چین، امریکہ، $1 بھی نہیں ملا، تو اب کیا ڈالروں کے لیے نیا سلسلہ شروع ہوا ہے؟ تحریک انصاف اور جے یو آئی کی بڑی اہم میٹنگ، اسد قیصر اور مولانا فضل الرحمان دونوں اسے آپریشن کو نامنظور کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آپریشن اسے لے کر آئیں پارلیمنٹ میں، آپریشن کی منظوری ہو نہیں سکتی جب تک ہم نہ مانیں۔ اب خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اگر اس طرح کا کوئی آپریشن ان کی حکومت میں ہوا تو پھر اس صوبے میں آپ کو دوبارہ ان کی حکومت نظر نہیں آئے گی، کیونکہ اس خطے میں ایک رواج ہے کہ یہ لوگ کسی صورت میں اس کو بھولنے نہیں دیتے۔ تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں بھی فوجی آپریشن کی شدید مزاحمت نظر آئی۔ خیبر پختونخوا کو اس لیے بار بار نشانہ بناتے ہیں کہ ایک تو یہاں کی دھاندلی کامیاب نہیں ہوئی، پھر یہ خان کے ساتھ کھڑے ہیں، بھرپور ووٹ دیتے ہیں، تیسری دفعہ حکومت بنی 3/4 سے بنی، تو پلاننگ یہی ہے کہ دہشت گردی ختم کرنے کا آسان طریقہ دیکھیں، میں نے ابھی آپ کو افغانستان کی مثال دی، کس طرح 45 سال کے معاملات انہوں نے معافی سے ختم کیے، مل جل کر، آپس میں بیٹھ کر۔ اب آپریشن پر بات کرنا جرم بھی نہیں ہے، عراق افغانستان جنگ میں امریکی پارلیمنٹ میں لوگوں میں، عوام میں، یوکرین کا معاملہ ہو، اسرائیل فلسطین کا، لوگوں نے کھل کے اس پہ اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے، عوام میں بھی یہاں کوئی شجر ممنوع بنا دیا بات نہیں کر سکتے اب، لیکن پوری دنیا میں عراق جنگ ہو، اس کی بھرپور مخالفت ہوئی، اور آج بھی یوکرین، یہ فلسطین، جتنے بھی معاملات ہیں یا آپریشنس میں عوام ہمیشہ بحث کرتی ہے، کیونکہ دہشت گردی اگر آپ نے ختم کرنی ہے حقیقی معنوں سے تو پہلے کچے کے علاقوں سے ڈاکو تو ختم کر کے دکھائیں، تاکہ عوام کو یقین آئے کہ واقعی فوجی آپریشن سے ہی مسائل حل ہو گئے۔ آپ کے کچے کے 400-500 ڈاکو ختم نہیں ہو سکتے سرداری صاحب کے ہوتے ہوئے، تو پھر یہ کہاں ختم ہوگا؟ آپریشن پنجاب میں اور سندھ میں آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن بلوچستان اور کے پی میں آپ کو سارا نظر آتا ہے۔ آج بھی قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے اراکین یہ احتجاج کرتے رہے، پختونوں کو امن دیں، آپریشن بند کریں، اور یہ آپریشن یقین کریں اس کے خدا نخواستہ بڑے خطرناک نتائج ہیں۔ میری اللہ سے ہاتھ پھیلا کے دعا ہے کہ اللہ پاکستان کو محفوظ رکھے، کہ میں ماضی کے ان آپریشنز کو دیکھتا ہوں تو اس کے بعد جو نتائج نکلے وہ بڑے خطرناک نکلے۔ یہ صرف اور صرف خان کو جیل میں رکھ کے ڈائیورژن کے لیے آپریشن کے نام پہ کرنا، افراتفری پیدا ہو جائے تاکہ خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی لگا دیں، گورنر راج لگا دیں۔ اب یاد رکھیں وہاں 99% حکومت اس وقت پختونوں کے پاس ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں یا جے یو آئی ایف کے ہیں، سارے پختون ہیں، وہ کبھی پختونوں کا خون نہیں بہانے دیں گے۔ میری اس لیے ان سے درخواست ہوگی جو سننے والے کہ خدا کے لیے تمام جماعتوں کو اعتماد میں لیں، معافی تلافی کا معاملہ شروع کریں ایک دوسرے کے ساتھ، آپریشن جہاں ناگزیر ہے وہاں لوکل قیادت سے مل کے ان سے پوچھیں کہاں کہاں کس معاملے پہ کہاں کہاں کالعدم تنظیمیں موجود ہیں اس طرح کے معاملات، اور پھر ایک دفعہ کچے کے ڈاکوں سے پہلے شروع کر کے دکھائے تو صحیح۔ اچھا، پارلیمنٹ میں آج ایک اور معاملہ، احسن نذیر تارڑ جو وزیر قانون، کبھی ٹائی اتارتے ہیں، کبھی قمیض اتارنے کی بات کرتے ہیں، کبھی کیا اتارنے کی، عزت نہ اتار دیں اپنی کس دن، خواجہ آصف کو بھڑکا رہے تھے کان میں، آپ نے دیکھا ہوگا وہ جب کھڑا ہوتا ہے خواجہ آصف تو ریحانہ ڈار صاحبہ کے نعرے لگتے ہیں، تو وزیر قانون سے کان میں کہہ رہا ہے تن کے رکھو، تن کے، ہیڈ فون لگا کے اپوزیشن کو تن دیں، مطلب، اور انہوں نے قسم بھی ساتھ کھائی کہ ہیڈ فون لگائے، چھوڑنا نہیں انہوں نے، مستی کھیل کی مستی اب بھی ہضم نہیں ہو رہی، کل خواجہ صاحب ووڈا فون بھی لگا لیں کانوں میں، یہ اب ریحانہ ڈار صاحبہ کے ساتھ جو الیکشن میں فارم 47 کی انہوں نے زیادتی کی، وہ عوام انہیں اب قبر میں اترتے وقت بھولنے نہیں دے گی، یہ بات تو طے شدہ ہے۔ اور خواجہ صاحب کو تو کوئی والی وارث نہیں ہے سیاست میں، اگر ہوتے تو انہیں تانے ساری زندگی کو ملتے اور ملتے رہیں گے، یہ اب تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں، خواجہ صاحب اسے بدل نہیں سکتے۔ طریقہ ایک ہی ہے، نشست سے استعفیٰ دیں، ڈار خاندان کے پاس جناح ہاؤس جائیں، وہاں جا کے ہاتھ جوڑ کے ریحانہ ڈار صاحبہ سے معافی مانگیں، پھر شاید ان کا معاملات ٹھیک ہوں، اور یہ کریں گے بھی، یاد رکھیں میری بات، انہیں مجبوری ہوگی یہ والی۔
تحریک انصاف کے لندن آسٹریلیا میں احتجاج بھی ہو رہے ہیں، بڑے پاورفل احتجاج 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر برطانوی حکومت کو بھی دکھا رہے ہیں، آسٹریلیا میں بھی کار ریلیز ہوئیں، پیرس میں بھی مظاہرے ہوئے، اور یہ پرامن انداز میں اپنا سیاسی جمہوری حق استعمال کریں۔ شیخ افضل مروت نے ایک بڑی اہم بات بھی کی اور وہ بھی آج اس مظاہرے میں شامل ہے، جو اچھی بات ہے، خوشائند بات ہے کہ اس طرح کے معاملات حل ہو۔ پہلے وہ کہہ رہے تھے مجھے احتجاج میں نہیں جانے دے رہے، بہرحال آج وہ شامل ہوئے ہیں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے۔ تحریک انصاف کو آپس کے مسائل ختم کرنے چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر ایک لائحہ عمل بنانا چاہیے۔ ان کے اوپر تباہی اور بربادی کا جو سلسلہ ہے، آپس میں بھی لڑتے رہیں گے تو پھر آگے جائیں گے کدھر؟ اگلے انٹرویو میں انشاءاللہ تحریک انصاف سے یہ آپریشن متعلق اور احتجاج متعلق اس میں تفصیل سے بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں۔